Presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके महबूब प्रोग्राम माह रमज़ान में आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल करती हूँ। आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ मशहूर मारूफ़ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका पुरतपा खैर मक़दम। खुशामदीद मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दारैन। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आइए एक नज़र डाल लेते हैं हमदर्द की मसनूआत पर, प्रोडक्ट्स पर जो हमारे और आपके पेश नज़र हैं। हमदर्द की जो मशरूबात हैं आप तो जानते ही हैं कि इफ़्तार के दस्तरखान की रौनक भी है और उनसे हमारी ज़िंदगी में भी जो है वो बहुत से रंग घुलते हैं, जायक़े घुलते हैं। अब आज ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी तरतीब आपको कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। सबसे पहले तो मेरे सामने यहाँ ग्लूकोज़ है और शायद इसलिए भी ये सामने नज़र आ रहा है मुझे कि रोज़ा रखते रखते इंसान की तबीयत निढाल होने लगती है और गर्मी जब होती है तो जिस्म से नमकियात निकल जाते हैं, मिनरल्स निकल जाते हैं। ऐसे में फ़ौरी तौर पर तवानाई हासिल करने के लिए ग्लूकोज़ बेहतरीन ज़रिया है। तो ग्लूकोज़ के साथ आप शरबत खस देख सकते हैं, रूह अफ़ज़ा मौजूद है। इसी तरह आपको मस्टर्ड ऑयल भी नज़र आएगा, आपको ज़ाफ़रान नज़र आएगा। ज़ाफ़रान के साथ आप देख सकते हैं कि शरबत खस है, लेमन स्क्वैश है, ऑरेंज स्क्वैश है और ऑरेंज फ्लेवर में भी आपको ग्लूकोज़ नज़र आएगा। आपको सतिस्बुगोल दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमारे पास शहद है और टेट्रा पैक में जो मसनूआत मौजूद हैं उनमें रूह अफ़ज़ा का फ्यूजन है जिसमें कि मैंगो और लीची फ्लेवर के साथ आप मिल्क शेक और लस्सी भी देख सकते हैं। इसी तरह शरबत संदल नज़र आएगा आपको, नारियल पानी मौजूद है, रेड रश का जो शरबत है ये एनर्जी ड्रिंक है। साथ में आपको कुछ मसाले जात भी नज़र आएंगे। मसाले जात में यहाँ पर अजवाइन है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, साबुत स्याह मिर्च है और हल्दी पाउडर है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी और आपकी पसंदीदा और महबूब सेवियाँ। ईद करीब आ रही है तो सेवियों का अमल दखल भी हमारी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बढ़ जाएगा। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेवियाँ तैयार होती हैं और इनके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं मुफ्ती साहब। बचपन की ईदें, वालदा के हाथ की तैयार करदा सेवियाँ, जो माँ के खानों में लज्जत होती है वो लज्जत फिर दोबारा शायद कहीं नहीं मिलती। शायद माँ अपनी पूरी ममता घोल कर उन खानों में मिक्स कर देती है, इसीलिए वो जायक़े माँ के साथ से वाबस्ता होते हैं। आइए इन यादों को एक तरफ रखते हैं और आज का क़स्सा आपके गोश गुजार करते हैं। एक बुज़ुर्ग थे, नदी के किनारे बैठे हुए थे, दरिया के किनारे। एक शख्स वहाँ से गुज़रा, पूछा क्या कर रहे हैं? कहा कि मुझे उस पार जाना है, इंतज़ार में हूँ कि ये सारा पानी गुज़र जाए दरिया का तो फिर मैं उस पार जाऊँ। ये सुनकर वो नौजवान जो था वो बहुत ज़ोर से हंसता रहा और कहा कैसी बात कर रहे हैं, ये सारा पानी कैसे गुज़र सकता है? इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये पानी ख़त्म नहीं होगा। उसने कहा यही तो मैं यही बात समझाना चाहता हूँ लोगों को, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं कि घर की ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएं तो ये काम करूँगा, आज ये मसाइल हैं कल ये मसाइल निमट जाएं तो फिर ये काम करूँगा, बेटी की शादी हो जाए फिर सोचूँगा, कल से नमाज शुरू करूँगा, अगले साल हज करूँगा। लेकिन वो ये बात क्यों नहीं सोचते कि ज़िंदगी है ये फ़ानी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इंसान की ज़िम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते, तो क्यों इंसान नेकियों को या नेक आमाल को कल पर डाले? ये जो सौदा है ये खसारे का सौदा है। कल करना सो आज करे, आज करना सो अभी। तो मुफ्ती साहब, रमज़ान आपने भी माशाअल्लाह आज तकरीबन 27 रोज़े मुकम्मल हो गए। शब व रोज़ आपके भी रमज़ान मुबारक में गुज़रे माशाअल्लाह, नेक कामों में, नेक आमाल में लोगों ने भी हत्तल मक़दूर इबादत की। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जिस ज़ौक़ व शौक़ से इस एक महीने में इबादत होती है वो कहीं कहीं मफ़क़ूद होती जाती है। और जैसे कि बुज़ुर्ग ने कहा कि इंसान की ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती लेकिन उम्र ख़त्म हो जाती है। तो उम्र फ़ानी है, हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके दम बदम। बर्फ़ की तरह ये उम्र पिघल रही है, हमें एहसास ही नहीं है। तो इस एहसास को बरकरार कैसे रखें? ये जो स्पिरिट है, जो एक रूह है रमज़ान मुबारक में, बेदार तो हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, बरकरार कैसे रहे? इसको बरकरार रखने के लिए सबसे आसान नुस्खा मौत को याद रखना।
چونکہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ موت برحق ہے. دنیا کے اندر آج تک بڑے سے بڑے ترنم خواں پیدا ہوئے جنہوں نے رسالت کا انکار کیا، بہت ساری چیزوں کا انکار کیا، حتیٰ کہ خدا تک کا انکار کر بیٹھے، نعوذ باللہ. لیکن موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ موت سے انکار کوئی نہیں کر سکا آج تک، اور نہ کوئی کر سکتا ہے. موت اٹل حقیقت ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن موت آئے گی کب یہ کوئی نہیں جانتا. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے، بس انشاءاللہ آسان ہے، کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، بالکل آسان مرحلہ ہے. جس طریقے سے ہم نے رمضان گزارا، میں سمجھتا ہوں ہر ایمان والا جس نے بھی رمضان المبارک میں کچھ عبادتیں کی ہیں، توبہ کی توفیق بھی اس کو ہوئی ہے، اور توبہ استغفار بھی اس نے کیا ہوگا، اور سچے دل سے جب توبہ استغفار کیا تو پاکی ہو گئی، صفائی ہو گئی. جب پاکی صفائی ہو گئی، دل پاک ہو گیا، گناہوں سے صاف معاملہ ہو گیا، تو اب آئندہ کے لیے بس اتنا سا کرنا ہے کہ اسی نہج پر زندگی گزارنی ہے. اور اس کے لیے بس یہ سمجھنا کہ مجھے نہ معلوم یہ میرا آخری دن ہو، نہ معلوم میری یہ آخری نماز ہو، چونکہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے، اس سے مفر نہیں ہے، اور موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. کل پر جو ہم ٹال دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، اسی کے ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ کل سے شروع کریں گے. یہ آج تو عید کا دن ہے، ذرا تفریح کر لیں، کل سے انشاءاللہ پھر وہی بات شروع کر دیں گے. کل کا دن آئے گا، چلو آج اور انجوائے کر لیتے ہیں، کل سے شروع کر دیں. یہ جو کل کا معاملہ ہے، یہ ٹل کا معاملہ ہے. جس نے کل پر معاملے کو رکھا تو وہ ٹل گیا معاملہ، اس کا اب بنے گا نہیں. اس لیے کہ کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ کل کبھی آتی ہی نہیں ہے، کل جب آئے گی تو وہ بھی آج بن جائے گی. تو اس لیے جو بھی عمل کرنا ہے بس آج سے کرنا ہے. اور کرنا تو جب ہے کہ جب ہم شروع کریں، ابھی تو ہم جاری عمل کر رہے ہیں، تو اس کو جاری رکھنا ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ اس کو جاری رکھنا ہے. بھائی روزوں کا اب معاملہ نہیں ہے، روزے مرضی پر ہیں کہ عبادت روزے رکھیں نہ رکھیں، لیکن ہم نے اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی شروعات کی ہے، نمازوں میں کچھ اضافے کی شروعات کی ہے، کچھ ذکر و اذکار کی شروعات کی ہے. تو اگر ہم کچھ نہ بھی کر سکیں تو کم سے کم 5 وقتہ نماز کی پابندی رکھیں، کچھ ذکر و اذکار کو جاری رکھیں، قرآن کریم کی روز مرہ تلاوت چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو، اس کو جو ہے ہم باقی رکھیں. انشاءاللہ تعالی وہی برکتیں، وہی رحمتیں اور وہی تمام چیزیں ہمیں میسر ہوں گی. بس یہ سمجھتے رہیں کہ آج کا آخری دن ہے، نہ معلوم اللہ کی طرف سے کیا پیغام آ جائے، اس لیے گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں. جس طریقے سے رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا کہ جو گناہوں کے عادی ہوتے ہیں وہ بھی اس ماہ میں کچھ وقت کے لیے، ایک مہینے کے لیے رک جاتے ہیں. بس یہ رکنا، یہ بریک لگانا جاری رکھیں، انشاءاللہ کامیابی. انشاءاللہ. نازیہ ہے پٹنہ سے. جی نازیہ صاحبہ، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم آپ کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا 2 سوال ہے آپ کی. میرا ایک سوال ہے کہ جیسے جس طرح سے نماز پڑھتا ہے انسان، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے تو بیٹھ کے پڑھنے کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، میں سے بیٹھ کے پڑھتی ہوں. اور کون سی نماز کی بات کر رہی ہیں آپ؟ تہجد کی. تہجد اور کی. دوسرا سوال ہے کہ ہم ایک دن تراویح کی نماز پڑھ لیتے تو ہم بھول کر 2 رکعت کر کے ہم نیت باندھتے ہیں. تو کیا ہونے کے بھول گیا، ایک ہی رکعت میں نے کیا ہاتھ بھی پڑھ لیا، پھر یاد آیا تو پھر اٹھ کے پھر ہم رکعت کیا، تو وہ تو غلط ہو گیا تھا نا. تو سجدہ سہو کر لیا آخر میں؟ کیوں بعد میں کر لیا. جی ٹھیک ہے. دیکھیں کبھی ایسا ہو جاتا ہے بھول سے کہ پہلی رکعت پر ہی ہم بیٹھ گئے، نیت تو 2 رکعت کی تھی لیکن پہلی رکعت پر تشہد میں بیٹھ گئے، تحیات پڑھ لیا. جب یاد آیا، کبھی جو ہے درود کے بعد یاد آتا ہے، کبھی دعائے معصورہ کے بعد یاد آئے، جب بھی یاد آئے کھڑے ہو جائیں. حتیٰ کہ اگر سلام بھی پھیر دیا، ابھی کسی اور ذکر میں کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوئے، تب بھی کھڑے ہو جائیں اور جو باقی رکعت ہے اسے پورا کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جاتی ہے. تو آپ نے چونکہ آخر میں سجدہ سہو کر لیا اس لیے آپ کی نماز ہو گئی، اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں رہی. جی. اور تہجد کے وقت، تہجد کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو برحق بات ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی مخصوص معاملہ نہیں ہے. تہجد کی نماز تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، تہجد کی نماز پڑھیں
اور پھر اللہ سے جو چاہے مانگے، جیسا موقع ہو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت ویسا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تسلیم صاحبہ اڑیسہ سے، جی بتائیں کیا سوال ہے؟ تسلیم صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں ہاں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ ہاں، اللہ۔ ہمارا یہ سوال تھا کہ میں اپنا شوہر اپنی بیوی کے اوپر حج کا خرچ کر سکتا ہے؟ اور کیا خرچ کر سکتا ہے؟ میں بیوی کو اپنے خرچ میں حج کرا سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے، عید کے بعد روزے کا صدقہ دے سکتے؟ ٹھیک ہے۔ جی دیکھیے، جب غیر کو حج کرا سکتے ہیں تو اپنی بیوی کو کیوں نہیں کرا سکتے؟ اپنی بیوی کو بدرجہ اولا کرا سکتے ہیں، بلکہ ایک آپس کا اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا ربط ہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو بالکل کرانا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے کہ بیوی کو حج کرائے۔ اگر بیوی کے اوپر فرض ہو جائے تو وہ کر لینا، فرض ہو تو نہ کرے۔ لیکن اگر شوہر کرائے تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو ضرور کرانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر شوہر کو بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو بالکل کرا سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ جی دلی سے نسرین صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ نسرین صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ان سے رابطہ نہیں رہا، انہوں نے رمضان جی 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 السلام علیکم باجی۔ ہاں وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے مشین کا کپڑے دھوتے ہیں، مشین میں جیسے روزہ ہے، جیسے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، روزہ ہے، مشین میں کپڑے دھو رہے ہیں، تو گندے کپڑے پاک کپڑے سبھی ہوتے ہیں، تو مطلب سر سے نہانا ضروری ہے؟ جیسے کپڑے پہن کے نماز پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے۔ جی مفتی صاحب، دیکھیے، عام طور سے کپڑے دھونے میں اگر بدن پر یا کپڑوں پر چھینٹے آ جائیں تو کپڑے اگر یقینی طور پر ناپاک ہیں کہ ان پر ناپاکی لگی ہے تو پھر تو ان کی چھینٹیں ناپاک ہوں گی اور ان کپڑوں کو بدلنا ضروری ہوگا۔ اور اگر ویسے ہی میلے کپڑے ہیں، ان پر ناپاکی نہیں لگی، تو پھر ان کی چھینٹیں آنے کی وجہ سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے اور کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غسل تو فرض ہے ہی نہیں، اس کے بعد ہاتھ پاؤں دھو لیے آپ نے، وضو کر لیا اور کپڑے چینج کر لیے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر غسل کر بھی رہے ہیں آپ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ سر بھگونا ضروری، بالکل ضروری نہیں ہے، چونکہ یہاں غسل فرض تو آپ کے اوپر ہوا ہی نہیں۔ آپ چاہے تو نیچے غسل کر سکتے ہیں، چاہے تو صرف ہاتھ پاؤں دھو سکتے ہیں، اور چاہے تو ایسے ہی کپڑے چینج کر کے وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ کپڑے دھونے کی وجہ سے کوئی جو ہے بدن ناپاک نہیں ہوتا یا کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ جی سیما صاحبہ ہیں کرناٹک سے، بتائیں سیما صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ تسلیمہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ سوال تھا زکوٰۃ دینا نا، ہاں صبح سے شام تک دے سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی دے سکتے؟ زکوٰۃ کہہ رہی ہیں یا صدقہ فطر کہہ رہی ہیں بہن؟ ذرا سوال کو واضح کیجئے۔ ہاں، صدقہ فطر کہہ رہی ہیں آپ یا زکوٰۃ کہہ رہی ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ زکوٰۃ فطرہ مغرب کے بعد دے سکتے؟ مغرب کے بعد، ٹھیک ہے، چلیں آپ کا سوال ہم جوں کا توں نوٹ کر لیں گے۔ آپ اور اس کے علاوہ بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ زکوٰۃ مغرب کے بعد دے سکتے؟ یہ سوال آپ کیوں کر رہی ہیں کہ مغرب کے بعد؟ زکوٰۃ کے لیے تو کوئی وقت متعین نہیں ہے، صدقہ فطر کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ ایک بار پھر سوچ لیجئے کہ آپ کیا پوچھ رہی ہیں۔ وہ زکوٰۃ کے بارے میں دن میں سے دے سکتے نا، مغرب کے بعد بھی دے سکتے کیا؟ آگے تو وہ سوال کر رہے تھے۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ بات آپ کا یہ سوال ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ ہمارے بچی کو 11 سال ہو گیا، شادی ہوتی ہے، ان کو آپریشن بھی کرائے اور علاج بھی کرائے، ٹیسٹان بھی کرے 2 دن میں کبھی، پھر بھی ان کو اولاد نہیں ہو رہی۔ اولاد کا مسئلہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا یہ سوال بتلا رہے تھے، ابھی بتلا رہے تھے، دو کو بھی چیک کرائے۔ ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری کرے۔ اب آپ کے سوالوں کو ہم مفتی صاحب کے حضور لے چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، زکوٰۃ مغرب بعد، دیکھیے زکوٰۃ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں آپ، دن میں، رات میں، مغرب بعد، عشاء بعد، تہجد میں، جب چاہے جب ادا کر دیں، غریب تک پہنچانا مقصد ہے۔ بلکہ صدقہ کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں اور اللہ کے راستے میں دینے میں تو یہ ہے کہ چھپا کر صدقہ کیا جائے
تو رات میں دینے میں کوئی دقت نہیں ہے، بالکل دے سکتے ہیں۔ پہلی بہن کا ایک سوال اسی ضمن میں رہ گیا تھا کہ کیا روزوں کا صدقہ عید کے بعد دے سکتے ہیں کیا؟ تو اس میں یاد رکھیے بہن، اگر روزوں کے صدقے سے مراد روزوں کا فدیہ ہے تو پھر تو کوئی دقت نہیں ہے، آپ بعد میں دے دیں۔ اور اگر عید الفطر کا صدقہ مراد ہے تو اس کے لیے عید کی نماز سے پہلے نکالنا ضروری ہے۔ اگر نہ نکالا تو بعد میں دے دیں، روکنا تو نہیں ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ جی، ایک اور تھا یہ تو تسلیم صاحبہ کا سوال تھا۔ اب ان کا ایک سوال اولاد سے متعلق ہے مفتی صاحب۔ 11 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے۔ دیکھیے، پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ دونوں کا چیک اپ وغیرہ کرائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کچھ کمی ہو تو اس کا علاج کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام کر لیں کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ دونوں میاں بیوی ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اس دعا کو پڑھیں اور استغفار کی کثرت رکھیں، اللہ اولاد دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، کبھی کبھی بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شادی کے کئی سال تک اولاد سے محرومی ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اس کے صبر کو، اس کے شکر کو۔ خود میری ولادت میری امی کی شادی کے تقریباً 8 سال بعد ہوئی۔ امی کہتی ہیں کہ ہم مایوس ہو گئے تھے کہ اب ہمیں اولاد نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اللہ نے نوازا تو ماشاءاللہ ہم 3 بھائی بہن ہوئے۔ لیکن ہمارا جو سماج ہے یہ عورت کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، فوری طور پر عورت کو بانجھ ہونے کا طعنہ مل جاتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے، صرف اللہ کی مرضی یا فیصلے کا انتظار ہوتا ہے۔ ایک وقت ہے ہر شے کا، وقت مقررہ سے پہلے نہ انسان کو کوئی چیز ملتی ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سماج ایک عورت کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، اور اکثر اس میں ہم نے دیکھا ہے ہمارے سماج میں کہ فوری طور پر ساس کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی، تم سے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کتنا غلط ہے، اور یہ کتنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، کہ یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں جو ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتے ہیں بیٹی بیٹی دے دیتے ہیں، وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جس کو چاہتے ہیں صرف بیٹے بیٹے دے دیتے ہیں، وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹا اور بیٹی دونوں دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو اولاد نہیں دیتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور بانجھ یہ نہ سمجھے کہ صرف عورتیں ہوتی ہیں، مرد بھی بانجھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی عورت میں ایسا نقص ڈال دیتے ہیں، کبھی مرد میں بھی ایسا نقص ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا اس طرح کے حالات بنتے ہیں کہ عورت کا علاج ہوتا رہتا ہے برسہ برس، مرد اپنا چیک اپ وغیرہ کرانے کو، علاج کرانے کو تیار نہیں ہوتے، اسی میں صدیاں بیت جاتی ہیں، پھر بعد اسی میں جو ہے صدیاں تو نہیں لیکن یہ ہے کہ ایام گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، پھر آخر کبھی احساس ہوتا، علاج ہوتا مرد کا تو پھر اولاد نصیب ہو جاتی۔ تو اس لیے کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مرض کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، مرد کو بھی اپنا چیک اپ کرانا چاہیے، عورت کا بھی چیک اپ کرانا چاہیے، اگر جسمانی کوئی بیماری ہے اس کا علاج کریں۔ اللہ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے، کل داء دواء، اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر نہیں ہے بس اللہ سے دعا کریں، اللہ کی مرضی پر جو ہے قانع رہیں۔ تسلیم ہے دلی سے، جی بتائیں کیا سوال ہے؟ تسلیم صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ نسیم صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ نسیم صاحبہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ وہ کالر جو دلی سے فون لائن پر موجود ہیں، ممبئی سے فون کر رہا ہوں۔ ہیلو جی جی، سوال بتائیے۔ انور بھائی سوال بتائیے۔ انور بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی، سوال بتائیے انور بھائی۔ 80 سال کی عمر ہے میری اور طلاق ہوئے 20 سال ہو گئے جی کیا، اور اس عورت نے شادی نہیں کی ہے، تو ابھی وہ مطلب میں حج کو جانا چاہتا ہوں، تو میں جا سکتا ہوں اس کو لے کے؟ جب آپ نے طلاق دے دی تو اب آپ کی بیوی نہیں ہے، وہ تو آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ ہاں تو طلاق ہو گئی ہے، 20 برس ہو گئے۔ تینوں طلاق دے دی تھی آپ نے؟ ابھی میرے گھر میں رہتی ہے، میرا اللہ کھلاتا ہے، میں کھاتی ہے میرے گھر میں میرا۔
نے تینوں طلاق دے دی تھیں یا ایک دو دی تھی؟ نہیں، تینوں طلاق دے دی تھی. ٹھیک ہے. تو ابھی 20 برس ہو گئے ہیں. اس کی میری 80 برس ہے، اس کی 70 برس ہے عمر. آپ کے بچے ہیں؟ ہاں ہے بچے، 7 بچے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس کو میں ابھی مطلب میں حج کے لیے لے جا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. دیکھیے آپ کے لیے وہ غیر محرم ہیں. جب آپ نے طلاق دے دی، 20 برس ہو چکے، تینوں طلاق دے دی، تو اب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کا خیال رکھ رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا اجر اللہ آپ کو دے گا، مگر آپ کے ساتھ اب وہ حج کے لیے نہیں جا سکتی. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو لے جائیں، یا بیٹے اگر آپ کے جائیں تو ان کے ساتھ وہ چلی جائیں، تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ کے ساتھ ان کا جانا ٹھیک نہیں ہے. یاسین محمد صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ یاسین بھائی میں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسین بھائی سوال بتائیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت سے کہ حیض کے ٹائم پہ جو عورتیں قطع ضرورت کام نہیں کرتی ہیں وہ کیا صحیح ہے یا مطلب سے کوئی سمادھان ہے؟ کیا کام نہیں کرتی ہیں؟ نہیں، حیض کے وقت پہ جو لوگ، جو خواتین حضرات جو کام نہیں کرتے نا قطع ضرورت کا، کھانا پکانے کا، وہ اچھا ہاں اس کے بارے میں بتائیے صاحب. ٹھیک ہے. ہاں شکریہ. دیکھیے اس وقت میں عورت کوئی بھی کام کر سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے. یہ بعض علاقوں میں رسموں میں داخل ہے کہ ایسی عورت کو برتنوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جاتا، الگ کر دیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے اس طرح کی چیزوں کا، کھانے پینے کی چیزوں کو الگ کر دیا جاتا ہے. یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام میں کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے. وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا سکتی ہیں، کھانا بنا بھی سکتی ہیں، کھلا بھی سکتی ہیں، سارے کام کر سکتی ہیں. بس یہ ہے کہ شوہر ہم بستری نہیں کر سکتا. باقی تمام کام عورت اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے سارے کام کر سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. اسے جو اچھوت بنا دیا جاتا ہے بعض علاقوں کے اندر، یہ طریقہ بالکل غلط ہے. عورت ایسی حالت میں بھی اچھوت نہیں ہوتی، وہ ہم جیسی انسان ہے، اور اس حالت میں بھی وہ بالکل نارمل ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. سارے کام کرنا جائز ہے اس کے لیے. انور جاوید صاحب ہیں اورنگ آباد سے. جی انور بھائی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے مزاج ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ خدا کا شکر احسان ہے. جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آباد رکھے. آمین. آپ کیسے ہیں انور بھائی؟ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی انور بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی 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 سن پا رہا ہوں. ہاں سوال بتائیے. جی ابھی جو انور صاحب کا سوال آیا وہ انور نہیں، یہ دوسرا انور ہے. جی جی وہ انور بھائی ممبئی سے تھے. آپ لوگ سوچیں گے کہ ایسے نہیں ہم ایسا بالکل نہیں سوچ سکتے. آپ کو آپ کی آواز سے پہچانتے ہیں، آپ جس انداز سے سلام کرتے ہیں تو آپ کا پتہ چل جاتا ہے. تھوڑا بے چینی ہو رہی تھی اس لیے میں نے کہا کلیریفیکیشن کر دیا. ویسے انور بھائی دکھ تو ہوتا ہے، ایک پل کو دل مغموم ہو جاتا ہے کہ جب اتنے برس بھی وہ ساتھ میں ہیں اور حج پر جاتے وقت بھی اپنی رفیقہ حیات کا ان کو خیال ہے. یہ سب باجی شیطان کراتا ہے، یہ میرا بیچ میں یہ اللہ کو ناپسند ہے یہ الفاظ. پھر کیوں ایسا ہو جاتا ہے انور بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا، سب تمام امت کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ زندگی خوشیوں سے گزرے اور میاں بھی محبت قائم رہے ہمیشہ کے لیے. بس یہی ہے زندگی کا سب. میرا سوال یہ اس طرح ہے کہ جب ہم عید کی نماز کو جاتے ہیں تو عید کی نماز کے بعد جو فقیر لوگ رہتے، غریب مسکین لوگ رہتے، ان کو ہے تو خیرات کرتے، تو کیا وہ خیرات جانے کے پہلے کرنا چاہیے یا نماز کے بعد کرنا چاہیے؟ دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم. جزاک اللہ، سلامت رہے. جی دیکھیے یہ نفلی صدقہ نہ تو عید کی نماز سے پہلے کوئی فرض ہے، نہ عید کی نماز کے بعد کوئی فرض ہے. یہ تو نفل ہے، آپ چاہے جب ادا کر دیں. صدقہ فطر اس سے پہلے ادا کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے. باقی جو عید کی نماز کے وقت مسجدوں کے آس پاس یا عیدگاہ کے آس پاس جو پیشہ ور فقراء رہتے ہیں، ان کو تو نہ دیں تو وہی بہتر ہے. اصل بات یہی ہے، چونکہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کا دھندا یہ ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کی عادت بن چکی ہے اور کتنے غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں. تو پیشہ ور فقراء کو نہ دیا جائے. ہاں ضرورت مند اگر کوئی ہے، کوئی واقعی ایسا ہے، تو پھر اس کو چاہے جاتے میں دے دیں، آتے میں دے دیں. دونوں طریقے سے دینا درست ہے. جی عتیق احمد صاحب لکھنؤ سے. جی عتیق بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہے؟
جی اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب، آپ کی بہت دعائیں ہیں. اور ہمارے 3 سوال ہیں مفتی صاحب. جی پہلا سوال تو یہ ہے، آج کل عموماً اعلان مسجدوں میں ہوتا ہے کہ فلاں مسجد میں ختم قرآن فلاں دن ہے، فلاں مسجد میں ختم قرآن فلاں دن ہے. تو کیا ختم قرآن یہ لفظ صحیح ہے؟ ایک تو ذرا اس کو بتائیں کہ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج وہاں قرآن شریف کی تلاوت جو ہے تراویح مکمل ہو گئی ہیں، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں ختم قرآن ہے آج. جی جی تو یہ کیا لفظ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب جی. کہ اگر کوئی آدمی مان لیجیے اس کو عربی نہیں معلوم ہے جی. اور وہ صرف انگلش جانتا ہے، اور انگلش میں وہ اگر قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے. اور تیسرا سوال جو ابھی صاحب نے سوال کیا کہ وہ ان کی اہلیہ سے ان کی طلاق ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کو حج پہ لے جانا چاہتے ہیں، تو کیا ان سے اگر اب وہ پھر سے نکاح کر لیں تو لے جا سکتے ہیں؟ تو اب ان کو نکاح کرنے کا ان کے ساتھ کیا طریقہ ہوگا؟ اور ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ہمدرد کے ان پروڈکٹس پر جو ہمارے اور آپ کے پیش نظر ہیں. گلوکوز انسٹنٹ انرجی کے لیے بہترین یہ ایک انرجی ڈرنک ہی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، جو فوری طور پر ہمیں چستی اور پھرتی کا احساس دلاتا ہے. ساتھ میں آپ شربت خس دیکھ سکتے ہیں، شربت گلاب بھی آپ کے سامنے ہے، جام شیریں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ روح افزا دیکھ سکتے ہیں، زعفران ہے، زعفران کے ساتھ مسٹرڈ آئل ہے، روح افزا ہے، شربت خس ہے، لیمن اسکواش ہے، اور اورنج اسکواش کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گلوکوز ہے، یہ اورنج فلیور میں موجود ہے. سامنے شربت خس ہے، اس کے ساتھ ناریل پانی ہے اور ریڈ رش ہے. ٹیٹرا پیک میں جو مصنوعات آپ کے سامنے ہیں یہ روح افزا کا فیوژن ہے، یہ مینگو اور لیچی فلیور میں موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ لسی اور ملک شیک بھی موجود ہے. سطح سے بغول کے ساتھ آپ کو دکھائی دے گا ہمدرد کا ہنی یعنی شہد کے ساتھ ہیں سیویوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ جات کی ایک رینج ہے، جن میں کہ ہلدی پاؤڈر ہے، ثابت سیاہ مرچ ہے، لال مرچ پاؤڈر ہے، دھنیا پاؤڈر ہے اور اجوائن بھی موجود ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب. 3 سوالات یہاں جو ہمارے پاس محفوظ ہیں، عتیق صاحب کے سوالات ہیں. مفتی صاحب بڑا اہم سوال کیا تھا انہوں نے، لیکن اس سوال کو ہم تھوڑی دیر بعد پوچھیں گے آپ سے. انہوں نے کہا کہ ختم قرآن کا جو لفظ ہوتا ہے یہ کیا درست ہے؟ دیکھیے اصل میں ہمارے انڈیا والوں کو خاص طور سے کچھ غلط فہمی ہے کچھ الفاظ کے ذریعے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار سوال آتا ہے کہ حرام، مسجد حرام کہا جاتا ہے، تو حرام تو لفظ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ حرام ہمارے یہاں جو استعمال ہوتا ہے وہ ممنوع کے معنی میں، یعنی جس چیز سے روکا گیا ہو، منع ہو. جبکہ حرام کا لفظ جو قابل عظمت، قابل جو ہے رفعت، عزت والی چیز، قابل عزت کے لیے حرام لفظ بولا جاتا ہے. اسی طریقے سے ختم یختم عربی میں یہ لفظ آتا ہے پورا ہونے کے معنی میں. تو جب ختم قرآن کہا جاتا ہے تو قرآن کا پورا ہونا یہ اس کے معنی ہے، اور قرآن پورا. ختم کے معنی جو ہمارے یہاں مٹانے کے ہیں کہ ختم ہو گیا یعنی مٹ گئی کوئی چیز، تو یہ مقصد نہیں ہے. اور یہ عربی میں جو ختم کا لفظ آتا ہے یہ نہیں ہے، بلکہ عربی میں اس کے معنی یہی ہے کہ پورا ہونا. اس لیے جو ہے یہاں جو ختم کا لفظ بولا جاتا ہے وہ پورا ہونے کے معنی میں ہے. اس لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے اس لفظ کے استعمال میں، بالکل جائز اور درست ہے. جی. کسی کو عربک نہیں آتی ہے، وہ انگلش میں قرآن پاک پڑھتا ہے، تو ثواب کتنا ملے گا؟ دیکھیے انگلش میں اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کو قرآن کے ترجمے کا یا قرآن کے سمجھنے کا ثواب ملے گا، تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. تلاوت کا ثواب جب ہی ملے گا جب وہ عربی میں قرآن کی تلاوت کرے گا. تو ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت، ایک ہے قرآن کریم کی تفسیر، معانی وغیرہ، تو معانی کا ثواب تو اسے مل جائے گا لیکن تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. جی. اب وہ سوال جو کافی دیر سے کتنے کالرز کو پریشان کیے ہوئے ہیں کہ اب انہوں نے جب طلاق دے دی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ ان سے دوبارہ شادی کر سکتے ہیں؟ یہ بات بھی یاد رہے پیش نظر ہے کہ تینوں طلاق دے دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تینوں طلاق دے چکے تو اب دوبارہ نکاح کا کوئی گنجائش والا معاملہ رہا ہی نہیں ہے. اس لیے اب دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے، نہ ان کا دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے. اس لیے اب تو بس یہ ہے کہ ویسے بھی بڑھاپے کی حالت ہے، اتنا وقت گزر گیا، 20 سال، ایک کی 70 سال عمر ہے، ایک کی تقریباً 80 سال عمر ہے، کم سے کم 60 سال کی عمر میں انہوں نے طلاق دی ہے. یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں، دینی بھی تھی ایک دے دیتے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ تھا. بہرحال اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. تو بہرحال اب ملنے کی گنجائش ان کی نکاح کی نہیں ہے، چونکہ اب کوئی اس طرح کا معاملہ ان کا نہیں بن سکتا.
شیریں ہے بریلی سے. گڈو بھائی تھوڑا سا انتظار, آپ سے بھی بات کریں گے. جی شیریں بتائیں کیا سوال ہے. شیریں ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. شیریں آپ کیسی ہیں بتائیے. جی میں بھی ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. بہت دن سے بات نہیں ہوئی نا, میں نے کہا آج بات کر کے دیکھوں. جی شیریں بتائیں کیا سوال ہے. میم اور حکیم صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. حکیم صاحب گاؤں میں ہیں فی الحال, اور انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے انشاءاللہ. جی ان سے میرا سلام کہیے گا حکیم صاحب سے, اور میری طرف سے عید مبارکباد کہیے گا. فی الحال تو رابطہ نہیں ہے, چینل کے توسط سے آپ انشاءاللہ ضرور انہیں میسج بھیج دیجیے گا. آپ کہیں گی تو زیادہ اچھا رہے گا. اچھا جی کیسے بھیجنا پڑے گا میم ان سے؟ بس ایسے ہی پروگرام میں کہیے گا کہ حکیم صاحب کو مخاطب کر کے ان تک پہنچ جائے گی بات. جی بتائیے. جی سوال تو میرا نہیں ہے میم, کیونکہ میں سوال کا جواب نہیں سن پاؤں گی, کیونکہ اب فون بھی نہیں مل رہا ہے, چینل تو میرے پاس ہے نہیں ابھی, اور فون بھی نہیں مل رہا ہے ابھی دیکھنے کو. جی جی اچھا, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. نہیں شیریں آپ ہمیشہ تذکرے میں رہتی ہیں, میں بھی یاد کرتی ہوں, شیلجا بھی یاد کرتی ہیں, یقیناً حکیم صاحب بھی آپ کو یاد کرتے ہیں. انشاءاللہ جلدی سے حکیم صاحب کی آمد کا انتظار ہے تاکہ وہ پروگرام شروع ہو, اور اس میں آپ کے اچھے اچھے پیارے پیارے سوالات اور آپ کی شاعری, یہ تمام چیزیں اس کی رونق کو بڑھاتی ہیں, اضافہ کرتی ہیں. گڈو بھائی آپ سے مخاطب ہیں, کیا سوال ہے. گڈو بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو, مفتی صاحب کو, پورے چینل کو, ایک ایک شخص کو عید کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی گڈو بھائی بہت بہت مبارکباد, پیشگی مبارکباد. ابھی مفتی صاحب آپ سے بات کرنے کا دل چاہا, کر لیے. دعا میں یاد رکھیے گا. سوال تو کوئی نہیں ہے, لیکن کوئی سوال نہیں ہوتا پھر بھی دل چاہتا ہے بات کرنے کا, تو کر ہی لیتا ہوں. بہت اچھا کرتے ہیں گڈو دعا میں بھائی. یاد رکھیے گا. اور عید کی مبارکباد آپ سب لوگوں کو, سبھی چینل کے سبھی لوگوں کو, ہم سب جتنے کی بھی طرف لوگ سے. ہیں سب کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ سب کو حضرتی اور مفتی صاحب اور آپ کو بے پناہ دے. پورے مہینے جو آپ نے نئی نئی اچھی اچھی باتیں بتائی, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کا اور آپ سب لوگوں کا. آپ کا بھی شکریہ گڈو بھائی. آپ فون کرتے رہے برابر, عادت سی ہو گئی تھی آپ سب سے بات کرنے کی, اور واقعی وہ بات جو آپ نے بہت پہلے کہی تھی اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ فرقت کا احساس ہو رہا ہے, لیکن انشاءاللہ رابطہ تو بنا رہے گا, پروگرام اپنی جگہ رہے گا, ہم نہ ہوں گے ہماری جگہ کوئی اور ہوگا. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. عید کی آپ سب کو بھی تمام لوگوں کو پیشگی مبارکباد. جی مفتی صاحب. بس سوال تو ان کا کوئی ہے ہی نہیں, آپ کم سے کم مبارکباد دے دیجیے. دیکھیں مبارکباد تو جب چیز, نعمت کی مبارکباد جب دی جاتی ہے جب نعمت مل جائے. ابھی نعمت ہے ہی نہیں تو مبارکباد کس بات کی. بالکل. بہرحال یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ شاد و آباد رکھے, ہمیشہ خوش رکھے, اور اللہ تعالیٰ یہ عید کی مبارک ساعت آپ کو بھی, ہم سب کو, تمام امت مسلمہ کو عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے. ہر رنج و غم, ہر بلا مصیبت سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے. آمین ثم آمین. اور یہ ہماری خوش بختی ہے مفتی صاحب, یہ بات حکیم سلیمان صاحب بھی کہتے ہیں, اور یہی بات جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے اس پروگرام میں بھی. اس ایک مہینے کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ رہے, اور یہ محسوس ہوا کہ یوں تو ماشاءاللہ ہمارے سب تمام کالرز ہی بہت معتبر ہیں, تمام قابل احترام ہیں. کچھ کالرز ایسے ہیں جو ایک لازمی کردار بن گئے ہیں, یا جسے کہتے ہیں کہ ان کی کال نہیں آئے تو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ رہ گئی, کمی ہے کہیں. اور وہ بھی دیکھیے جیسے انہوں نے کہا کہ بس دل چاہا کہ بات کر لیں تو ہم نے کال کر لی. تو آپ سب سلامت رہیں. واقعی عادت سی ہو گئی ہے آپ لوگوں سے باتیں کرنے کی, آپ لوگوں کی آواز سننے کی. ہماری بھی بہت ساری دعائیں کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں, سلامت رہیں. اور یہ جو ایک مہینے کا سفر تھا, ایک مہینے کا ساتھ تھا, اس میں بہت ساری باتیں مفتی صاحب کے توسط سے آپ سب تک پہنچیں. دین کی باتیں ہوں, ایمان کی باتیں ہوں, اسلام کی باتیں ہوں, اللہ کی باتیں ہوں, اللہ کے رسول کی باتیں ہوں. دل میں کہیں نہ کہیں تو گداس پیدا ہوا ہوگا, اس گداس کو برقرار رکھیے گا. اور جس طرح سے رمضان مبارک میں نیکیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, خود ہمارے اندر ایک شوق, ایک ذوق, ایک جستجو تھا, اس کو بھی برقرار رکھیے گا. باقی تو سب توفیق اللہ کے ہاتھ ہے. جی مفتی صاحب. بالکل برحق بات ہے, اور حقیقت تو یہی ہے کہ جہاں یہ ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچانے کا ذریعہ یہ پروگرام ہمیں ملا ہے,
یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب جڑتے ہیں آپس میں تو ایک فطری طور سے لگاؤ محبت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر نہ ملاقات ہو یا نہ بات چیت ہو تو واقعی یاد رہتی ہے، اور بعد میں بھی تذکرے آتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایسا معاملہ رکھا ہے انسانوں کا کہ آپس میں دل خود بخود کھنچتا ہے، خود بخود لگاؤ پیدا ہوتا ہے. اس میں اکثر مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا اختیار نہیں ہوتا، بس دلی جو ہے بہاؤ ہوتا ہے. تو یہ بالکل برحق بات ہے، لیکن یہ محبت ہی، اور یہ محبت خاص طور سے ایک بات یاد رکھیں، ایک تو محبت ہوتی ہے ویسے دنیا میں کسی معاملات میں، ایک دین کی وجہ سے محبت، چونکہ یہ دینی پروگرام ہے اور دینی معاملہ ہے، اسی دین کی نسبت پر محبت ہے، تو یہ محبت اللہ تک پہنچانے والی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ اگر محبت ہو تو بھی اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو بھی اللہ کے لیے. تو یہ اس دینی پروگرام کے ذریعے جو بھی محبتیں ہو رہی ہیں اس میں کسی کی ذات کا دخل نہیں ہے، بلکہ ایک دین کا بیچ میں واسطہ ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالی اس پر اجر عظیم بھی ملے گا اور یہ محبت کامیاب ہوگی. جی عبیدہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے. فرحہ ہیں گجرات سے. جی بتائیں فرحہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ فرحہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں سن پاتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے کو ڈپریشن رہتا ہے. ڈپریشن کیوں رہتا ہے؟ ڈپریشن نہیں کیوں رہتا ہے؟ کچھ ٹینشن ہے؟ ہلو ہاں ڈپریشن میں ہے آپ، کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میری شادی کو 10-12 سال ہو گئے، بچے نہیں ہوئے ہیں، اکلاپن کاٹتا ہے، اسی لیے ڈپریشن میں بہت رہتی ہوں میں. آپ کے شوہر کے تعلقات آپ سے اچھے ہیں؟ ہاں اچھے ہیں. اچھا یہ بتائیں، ٹھیک ہے، یعنی خدا نخواستہ آپ کو صرف ایک اس محرومی کی وجہ سے ڈپریشن ہے؟ ہاں ڈپریشن، بچے نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک کا ڈپریشن رہتا ہے. لوگ تانے مارتے ہیں. ہاں یہی دریافت کرنا چاہ رہے تھے. اسی لیے بہت ڈپریشن رہتا ہے. نہیں ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہے جو مالک کل جہان کا ہے. لوگ بہت خراب بولتے ہیں. نہیں بولنا چاہیے، یہ انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں. نہ حیات ہے نہ موت ہے مفتی صاحب، اور نہ ہی اولاد ہے انسان کے اختیار میں. اسی لیے بہت خراب لوگ بولتے ہیں. دیکھیے بہن، ایک بات یاد رکھیے کہ لوگ سب کو بولتے ہیں. میں نہیں سمجھتا اس دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کو لوگ نہ بولتے ہوں. اللہ اگر آپ کو کوئی نعمت دے دے تو ویسے حسد جلن ہوگا، اللہ نعمت نہ دے تو ویسے طعن و تشنی ہوگی. اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت کی اگر ہم بات کریں تو کسی کے زیادہ اولاد ہو تو اسے آدمی طعن و تشنی دیتا برا، اس زمانے میں خاص طور سے. اولاد نہ ہو تو کہتا ہے. اولاد اگر فرما بردار نہ ہو تو لوگ ماں باپ کو طعنہ دیتے ہیں. آپ دیکھیں کسی حال میں سکون نہیں ہے دنیا کو، اس لیے دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. جو کوئی کہہ رہا ہے کہنے دیں، آپ اپنے مزے میں رہیں، اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بالکل لوگوں کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں. لوگ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہو سکتے. اگر اولاد ہو بھی جائے پھر دوسرے طعنے دینا شروع کر دیں گے، کچھ اور نیا بنا لیں گے. تو لوگوں کی تو عادت ہے، لوگوں کی فطرت ہے یہ تمام کام کرنے کی. آپ تو اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے تعلق رکھیں، بالکل ڈپریشن کا شکار نہ ہو. آپ 2 عمل آپ کو کرنے ہیں آج ہی سے انشاءاللہ تعالی. ایک تو یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام، کسی وقت بھی جب بھی موقع ملے. ایک تسبیح دن میں یعنی صبح صادق کے بعد سے کسی ٹائم بھی صبح میں، اور سورج غروب کے بعد کسی ٹائم بھی، مغرب بعد عشاء بعد، جیسا موقع ہو سوتے ٹائم ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ. اور دوسرا عمل یہ کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے درود شریف پڑھتی رہیں زیادہ سے زیادہ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ٹینشن سے، ڈپریشن سے، ان تمام چیزوں سے بچا لے گا. 12 لوگوں کا ٹینشن لینا آپ چھوڑ دیں. لوگ تو کسی حال میں بھی کسی سے بھی خوش نہیں ہیں. دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بنائے. آمین. ایک سوال ہے ذہن میں مفتی صاحب، ہو سکتا ہے یہ سوال غلط بھی ہو، لیکن دماغ میں خیال آیا کہ انسان اگر جیسے خدا نخواستہ بھی یہ ڈپریشن میں مبتلا ہیں تو زندگی تو جینے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، کوئی جواز ڈھونڈتی ہے. بھائی کے کسی بچے کو یا بہن کے کسی بچے کو یہ گود لے سکتی ہیں. وہ جانا تو اپنے باپ کے نام سے جائے گا، لیکن اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے. ہاں کوئی حرج نہیں ہے، لے سکتی ہے. یا کسی یتیم خانے سے چاہیں وہاں سے لے سکتی ہیں. بعض مرتبہ رشتہ داروں سے لینے میں کچھ وہ محسوس ہوتا ہے یا ڈر لگتا ہے
تو کہیں سے اگر لے کر پالنا چاہیں تو پال سکتی ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. ان کا دل بہل جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے, آپ کو اپنی اولاد دے. عبیدہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 2 سوال ہیں کہ یہ جیسے کہتے ہیں کہ جن کی مرادیں دنیا میں پوری ہو جاتی ہیں دعائیں, اور ان کے بعد پھر مرنے کے بعد قیامت کے دن ان کا یہ صلہ نہ ہوگا, جنہیں دنیا ہی میں دے دیا جائے گا, تو یہ ایک ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو کیا یہ درود صحیح ہے؟ تیسرا یہ سوال ہے جو مشینیں چل رہی ہیں گھر گرانے کا, وہ دعا کریں تاکہ میں بہت غریب ہے, بیوہ ہیں کہ جو دوپہر میں شام میں کہاں بیٹھتی ہوں گی, اللہ سے دعا کریں. یہ سوال. ٹھیک, دیکھیے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی پریشانی کو اور سب کی پریشانی کو دور فرمائے, سب کے گھروں کی آبادی اللہ عطا فرمائے, اور حکومت کو ان حرکتوں سے اللہ باز رکھے. جہاں تک معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو دیکھیے یہ مکمل درود نہیں ہے, یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھا جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو, آپ کی بات چلے, آپ کا نام آئے, جب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر صرف ہمیں درود ہی پڑھنا ہے تذکرے کے بنا تو صلی اللہ علی محمد وسلم یہ ہم پڑھیں, علیہ کی بجائے علی محمد وسلم پڑھیں, یا پھر کوئی اور سا درود پڑھیں. اور پہلا کیا تھا؟ اور پہلا یہ تھا کہ جن کی دعائیں یا مرادیں دنیا میں پوری ہو جاتی ہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ہاں دیکھیے ایسا نہیں ہے, یہ اس کے لیے ہے کہ جو صرف دنیا مانگتا ہے آخرت کو بھلا دیتا ہے. یعنی دنیا میں بس یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے دنیا ہی دنیا دے دے, اور آخرت میں اس کا کوئی آخرت کا تعلق نہیں, آخرت کو بھول جاتا ہے بالکل, اور بس دنیا ہی کی طلب میں لگا رہتا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. اس آیت کے اندر ہے وہ کہ جب آدمی دنیا ہی دنیا کی طلب کرتا ہے, آخرت کو بھلا دیتا ہے, تو ہم دنیا میں کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے ہم اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں. تو دنیا میں ہم اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں, تو عام طور سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایمان والا جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہے, آخرت بھی مانگتا ہے, جنت بھی مانگتا ہے. تو اگر آدمی دونوں دعائیں کریں, جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ اے میرے رب دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, جب دونوں کو مانگ رہا ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. دنیا کی چاہے جتنی نعمتیں مانگے منع نہیں ہے, لیکن آخرت کو نہ بھولے. بس بات یہ ہے, آخرت کو بھول کر کے اگر صرف دنیا دنیا تو پھر یہاں خسارے کا معاملہ ہے. جی فرزانہ خاتون کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ اور مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. مفتی صاحب میری 3 سوال ہے. ایک سوال ہے مفتی صاحب, جیسا کہ ناپاکی کا ایام چل رہا تھا, اب وہ نا کل سب پانی نہیں ادھر ملا, لیٹ بہت صبح سے گیا شام تک بھی لیٹ نہیں آیا, تو ایسے حالات میں اگر نہا نہیں پائے تو کیا مفتی صاحب یہ روزہ مکمل ہوا یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب, کسی بھی مراد کے لیے ہمیں یہ پڑھنا چاہیے ہمیشہ, یعنی کہ اٹھتے بیٹھتے سلام قولا من رب الرحیم. ہاں اور تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ رات میں ہم نا 2 رکعت کر کے جب سارے سو گئے تو بالکل اکیلی میں 2 رکعت کر کے مفتی صاحب میں 20 رکعت نماز پڑھی, بس ایسے ہی نفل کہہ کے, یعنی کہ ہم تہجد بھی نہیں بولے. تو مفتی صاحب اس کے بعد میں دعا مانگی تو بہت دیر تک کا دعا مانگی, لمبی دعا. تو آپ لوگ کے لیے بھی دعا مانگی مفتی صاحب. میں آپ لوگ کے لیے نا نماز کے بعد دعا مانگتی ہوں, لیکن رات میں ایسا کہ نماز میں نہیں مانگی تھی, تو میں اسی نماز میں مانگی تھی. اس کے بعد مفتی صاحب مجھے نا دعا میں ہی آنکھ تھوڑا سا بھرم گیا, تب پھر اس کے بعد جب آنکھ کھلا تو میں جلدی جلدی پھر نماز اٹھائی. تو اس ٹائم سے نا مفتی صاحب میرے کو تھوڑا سا جیسے دل میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز کا ڈر دہشت ایسے ہی لگتا ہے رات سے. ٹھیک, دیکھیے اس طرح نوافل پڑھی آپ نے, دعا مانگی, کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے, اللہ قبول فرمائے. جہاں تک پہلا سوال ہے آپ کا, تو ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ایسی شدید مجبوری کوئی ایسا معاملہ آ گیا اور اسی حالت میں باقی یعنی کہ خون آنا تو بالکل بند ہو چکا تھا, اب آگے جو ہے وقت بھی پورا ہو گیا, بند ہو چکا بالکل,
اور پانی میسر نہیں ہے، کوئی مشکل ہے، تو ایسی حالت میں اگر روزہ رکھ لیا تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن نماز نہیں ہوگی جب تک غسل نہ کر لیا جائے، نماز جب تک نہیں ہوگی جب تک غسل نہ کر لیا جائے. تو اس بات کو یاد رکھیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے جب تک غسل نہ کر لیا جائے. باقی روزہ جب آپ اس سے پاک ہو گئی تھی، اگرچہ غسل نہیں کیا تھا، تو پھر روزہ ہو جائے گا آپ کا. جی سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، سلامتی کی جو ہے اس میں ہوا، تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتی ہیں اس کا وظیفہ. بالکل مفتی صاحب، کتنی خوشی ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ نہ جانے کہاں کہاں کون کون اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتا ہے، یاد کرتا ہے، اور یہ اللہ کا انعام ہے بہت بڑا. اس پر جتنا ہم شکر ادا کریں اللہ کا، اپنے کالرز، اپنے ویورز کا، ہم احسان مند ہیں آپ لوگوں کے. مفتی صاحب تو خیر ان کا مقام اور مرتبہ بہت بالا ہے، لیکن نہیں، اللہ کی نظروں میں ہونا چاہیے. حقیقت تو ہم بھی کچھ نہیں ہیں، کوئی نہیں مفتی صاحب، سب کا معاملہ یہی ہے. بس میرے والد یہ کہا کرتے تھے، برسوں سے ایک چھوٹا سا یہ پروگرام اس طرح کا میں دینی پروگرام کرتی رہی ہوں، تو میرے والد کہتے تھے کہ یاسمین، میرا گھر کا نام یاسمین ہے، مجھے لوگ اسی نام سے پکارتے ہیں، کہ بیٹا تمہیں معلوم نہیں، نہ جانے کون کہاں کہاں تمہارے لیے دعاؤں میں تمہیں یاد رکھتا ہے. تو اب جب حکیم صاحب کے ساتھ ہم پروگرام کرتے ہیں اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ہم نے قرآن پاک ختم کیا اور آپ کو ہدیہ کیا، تو آنکھیں بھر آتی ہیں. بے شک ماشاءاللہ حکیم صاحب کا مقام اور مرتبہ بالا ہے، وہ تو محبوب ہستی ہیں، لوگوں کے مسیحا ہیں، ہمدرد ہیں. لیکن میں جب اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے کس کی دعا ہے، نہ جانے کون سی کوئی چھوٹی سی نیکی مجھ سے ہوئی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو ہے وہ اجر و ثواب دیا ہے. سمیہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو اور ہم سب کو آنے والے سال کے روزے اور لیلۃ القدر نصیب کرے. آمین. جی میرا ایک سوال ہے تراویح کے تعلق سے. تراویح 2 رکعت سے ادا کرنی ہے، تو ہر 4 رکعت کے بعد جو کچھ وظیفے وظائف اگر پڑھتے ہیں تو وہ ضروری ہے پڑھنا، یا پھر اپن بنا پڑھے ایک ساتھ اپن نماز پڑھ لے سکتے؟ ٹھیک، اس پر رہنمائی فرمائیے. جی سنیے. شکریہ. دیکھیے تراویح 2 رکعت کر کے پڑھیں یا 4 رکعت کر کے پڑھیں. 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر رکنا جو ہے یہ سنت ہے. اس میں چاہے آپ ذکر و اذکار وظائف کر لیں چاہے نہ کریں، دونوں طرح اختیار ہیں. کر لیں اچھی بات ہے، نہیں کریں تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن 4 رکعت جب ہو جائیں تو تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، پھر 4 رکعت پڑھیں، پھر تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، پھر 4 رکعت پڑھیں، پھر تھوڑی دیر ٹھہر جائیں. تو یہ سنت ہے، اس لیے اگر کوئی ملا کر پڑھ لے تب بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت چھوٹ جائے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑی دیر رک جائیں. وقت دعا ہے مفتی صاحب، کتنے لوگوں نے التماس کی ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ، الحمد للہ جمیعا، الحمد للہ علی کل حال. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما.
جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے، شر کرنے والوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے اور اسی طرح آپ کا فیض ناظرین تک پہنچتا رہے۔ جی ناظرین، تو چلتے چلتے ایک مرتبہ پھر ہمدرد کے ان تمام پروڈکٹس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے پیش نظر ہیں۔ سب سے پہلے تو میرے سامنے گلوکوز موجود ہے، لہٰذا اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ شربت خس دیکھ سکتے ہیں آپ، ریڈ رش انرجی ڈرنک ہے، ہمدرد کربو افزا ہے، مسٹرڈ آئل ہے، شربتوں میں شربت خس ہے، لیمن اسکویش ہے، اورنج اسکویش ہے، گلوکوز اورنج فلیور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سطح بغول کے ساتھ آپ کو شہد نظر آئے گا، شہد کے ساتھ ٹیٹرا پیک میں کچھ یہ ڈرنکس موجود ہیں جن میں کہ روح افزا کا فیوژن ہے، یہ مینگو اور لیچی فلیور میں ہے، لسی بھی ہے اور ملک شیک بھی ہے، شربت خس ہے، ناریل پانی ہے، اور مسالہ جات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اجوائن ہے، اجوائن کے ساتھ دھنیا پاؤڈر ہے، لال مرچ پاؤڈر ہے، سیاہ مرچ ہے، ہلدی پاؤڈر ہے، اور اس کے ساتھ موجود ہے سیویاں، سیویوں کے ساتھ آپ شہد بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اس پروگرام کا سفر ہمارا اور آپ کا ساتھ یہیں تک، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی انشاءاللہ تو کل پھر آپ کے روبرو ہوں گے۔ اپنی تمام ٹیم کی طرف سے، مولانا صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت طلب کرتے ہیں اور آپ سب کو اللہ کی امان میں دیتے ہوئے کل تک کے ملاقات کا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ کل ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.